अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजानुल मुबारक के फैज़ बरक़ात समेटते हुए आज पहला अशरा मुकम्मल होने पर सबको मुबारकबाद। इस्लामिक लाइब्रेरी स्टूडियो पर यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपकी मेज़बान सफिया नबी। रमजानुल मुबारक की बाबरकत शब-ओ-रोज़ में नौ इंसानी की बकाओ इस्लाह के लिए कोशां शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी की लिखी हुई किताब फलसफा सौम से इस्तिफादा हासिल करते हुए 28 रोज़ा दौरा रमजानुल मुबारक पर 10वें सेशन में हम जानेंगे रोजे की 5 हिकमतें। पहली हिकमत तकवा का हुसूल है। तकवा कैसे हासिल होगा? पहली हिकमत का जिक्र कुरान करीम में इस तरह से किया गया है कि अहले ईमान पर पहली उम्मतों की तरह रोजे इसलिए फर्ज किए गए कि वह मुत्तकी और परहेजगार बन जाए। गोया रोजे का मकसद उज़्मा इंसानी सीरत के अंदर तकवा का जौहर पैदा करके इसके कल्ब बातिन को रूहानियत और नूरानियत से जिला देना है। रोजे से हासिल करदा तकवा को बतरीके अहसन बरोकार लाया जाए तो इंसान की बातनी कायनात में ऐसा हिमागीर इनकलाब बर्पा किया जा सकता है जिससे उसकी जिंदगी के शब रोज यकसर बदल कर रह जाए। तकवा पहली नजर में इंसान को हराम चीजों से परहेज की तालीम देता है, लेकिन अगर गहरी नजर से कुरान और सुन्नत का मुतालिया किया जाए तो मालूम होगा कि रोजे की बदौलत हासिल शुदा तकवा हराम चीजों से तो दरकनार उन हलालो तैयब चीजों के करीब भी बहालते रोजा भटकने नहीं देता, जिससे फायदा होना आम जिंदगी में बिल्कुल जायज है। हर साल एक पूरे माह के इस ज़ब्ते नफ्स की इस लाजमी तरबियती मश्क का एहतमाम करना, रोजे रखना, रमजानुल मुबारक के पूरे महीने में खुद को हर चीज से रोके रखना, हर चीज का खास तौर पर ख्याल रखना इस मकसद के हसूल के लिए है कि इंसान की कल्ब बातन में साल के बाकी 11 महीनों में हराम हलाल का फर्क और इम्तियाज रवा रखने का जज्बा इस दर्जा फरोग पा जाए, इस तरह आम हो जाए, इस तरह हमारी आदत बन जाए कि इसकी बाकी जिंदगी उन खतूत पर अस्तवार हो जाए। यानी एक इंसान पक्का इरादा कर ले कि हर मामले में हुक्म खुदाबंदी के आगे सर तस्लीम खम करते हुए वो हराम चीजों के पास एक मिनट के लिए भटके भी नहीं, वो सोचे भी नहीं, ख्वाहिश करे भी नहीं, ये हराम चीज की आरजू तक ना करे। अगर तकवा का मफहूम अच्छी तरह समझ में आ जाए तो इंसान की जिंदगी सरासर खौफ व खशियत इलाही से अबारत हो जाएगी। लेकिन मकामी अफसोस है कि हम में से अक्सर व बेशतर रोजे के समरात से महज इसलिए महरूम रहते हैं कि हमारा शुआर रोजे के तकाजों को पसे पुश्त डाल देना बन गया है। हम रोजा तो रख लेते हैं, वो सब कुछ भूल जाते हैं जो हुक्म खुदाबंदी है, जिस चीज का हमें ख्याल रखना है। सिर्फ रोटी खाकर पानी पीकर हमने बकिया जो चीजों को पसे पुश्त डाल देना होता है, हमारा ये वतीरा बन गया है। और आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक हमारे हाथ सिवाय भूखो प्यास के मशक्कत के कुछ नहीं आता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको रोजों से सिवाय भूख के और प्यास के कुछ हासिल नहीं होता, और कितने ही कयाम करने वाले, रातों को जाग कर इबादतें करने वाले, जिनको अपने कयाम के सिवाय सिर्फ जागने के और कुछ नहीं मिलता। तो आपने इस हिकमत में जाना कि आपने अपने तकवा का कैसे ख्याल रखना है।
اور دوسری حکمت تربیت و صبر و شکر پر مشتمل ہے۔ صبر اور شکر کی آپ اپنی تربیت کیسے کریں، صبر و شکر کے لیے اپنے آپ کو کیسے ریڈی کریں، کیسے تیار کریں، کیسے جانیں کہ آپ صبر و شکر کے مرتبے پر فائز ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تقویٰ کی ایک کیفیت صبر کا آئینہ دار ہے، جس کا تقاضا ہے کہ انسان کسی نعمت سے محرومی پر اپنی زبان کو شکوہ اور آہو بکا سے آلودہ کیے بغیر خاموشی سے برداشت کرے۔ روزہ انسان کو تقویٰ کے اس مقام صبر سے بھی بلند تر مقام شکر پر فائز دیکھنے کا خواہش مند ہے۔ وہ اس کے اندر یہ جوہر پیدا کرنا چاہتا ہے کہ نعمت کے چھن جانے پر اور ہر قسم کی مصیبت، دکھ، پریشانی، ابتلا، آزمائش کا سامنا کرتے وقت اس کی طبیعت میں ملال اور پریشانی پر شکن کے آثار پیدا نہ ہونے پائے، اس کا غم و غصہ بالکل نہ ظاہر ہونے پائے، اس کو کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی غصہ اس کے ماتھے پر کوئی بل آ ہی نہ پائے، بلکہ وہ ہر تنگی اور ترشی کا بہرحال خندہ پیشانی سے، خوش دلی سے مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسی حوالے میں دو صحابی حال بزرگوں کے واقعہ کا تذکرہ خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ طویل جدائی کے بعد جب وہ دونوں آپس میں ملے اور ایک دوسرے کا حال پوچھا تو ایک نے کہا کہ اپنا حال تو یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کسی نعمت سے نوازتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں، وگرنہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر دوسرے بزرگ نے فرمایا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہمارے شہر کے کتوں کا بھی تو یہی حال ہے، وہ مالک کے در پر پڑے رہتے ہیں، ملے تو کھا لیا، اگر کچھ نہ مل جائے، نہ بھی ملے تو اسے چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جاتے، مل جائے تو اپنے مالک کے پیچھے دمہلا کر اس کے آگے پیچھے جاتے ہیں، اور اگر کچھ بھی نہ ملے تو اسے چھوڑ کر کسی اور در پر نہیں جاتے۔ آپ سب کو اگر سمجھ نہیں بھی لگی ہو تو اس میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی کہ انہوں نے تو صبر کی بات بتائی، پہلے ذکر موصوف بزرگ صاحب نے کہ کچھ مل جاتا ہے تو لے لیتے ہیں، اگر نہیں ملتا تو صبر سے کام لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا تو جانور بھی کرتے ہیں، جو دوسرے بزرگ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا تو جانور بھی کرتے ہیں، ایک کتا جو ہوتا ہے اسے اگر دیا جائے تو وہ کھا لیتا ہے، نہیں دیا جائے تو پھر بھی وہ وہیں رہتا ہے، اپنے مالک کا در چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو انہوں نے اپنے لیے پھر یہ فرمایا کہ اپنا حال تو یہ ہے کہ جب مولا سے کچھ ملتا ہے، ایک بندے کی شکر گزاری کا انہوں نے کیسے بتایا ہے، کہتے ہیں کہ جب مولا سے کچھ ملتا ہے تو اس کے بندوں میں بانٹ دیتے، اور کچھ نہ ملے تو ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہتے۔ روزہ چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوات سے اپنے آپ کو روکنے کا نام ہے۔ روزہ کی حالت میں انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر روک لیتا ہے۔ جب آدمی خاص مدت تک نعمتوں سے دور رہے تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے۔ عام طور پر نعمت کی اہمیت اور قدر کا احساس نہیں ہوتا، اس کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ مفقود ہو جائے، یعنی آپ کے پاس نہ رہے اور اس کا مقصد فوت ہو جائے یا وہ آپ سے چھین جائے۔ بس یہ نعمت کی پہچان اور اس کی قدر کا جاننا اس کے حق کی ادائیگی کو واجب کر دیتا ہے، اور حق کی ادائیگی شکر سے ہوتی ہے جو عقلاً اور شرعاً فرض ہے۔ تیسری حکمت جذبہ اثار ہے۔ بحالت روزہ انسان بھوک اور پیاس کے کرب سے گزرتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت سے گزرتا ہے، تو اس یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس کے دل میں اثار، بے نفسی اور قربانی کا جذبہ تقویت پکڑتا ہے، اور وہ عملاً اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ عملاً اس کیفیت سے گزر کر جس کا سامنا انسانی معاشرہ کے بدحال لوگ، غربت اور افلاس کے مارے ہوئے وہ لوگ کہ جن کو ایک وقت کے کھانے تک میسر نہیں ہے،
جس کیفیت کا سامنا وہ لوگ کرتے ہیں، روزہ رکھ کر انسان کرب اور تکلیف کے احساس سے آگاہ ہو جاتا ہے، وہ ان کی تکلیف اور ان کے کرب کو، ان کے احساس کو سمجھ جاتا ہے۔ فی الحقیقت روزے کے ذریعے اللہ رب العزت اپنے آسودہ حال بندوں، جو خوشحال بندے ہیں، اللہ رب العزت اپنے خوشحال بندوں کو ان شکستہ اور بے سر و سامان لوگوں کی، خوشحال لوگوں کو بدحال لوگوں کی زبحالی سے، حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے کہ جو اپنے تن اور جان کا رشتہ بمشکل برقرار رکھے ہوئے، جن کے اندر بھوک، افلاس اور ان روٹی کے نہ ملنے سے اپنے وقت کو وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر رکھتے ہیں، وہ اپنے تن کے ساتھ جان کا صرف ایک رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے برقرار رکھے ہوئے، تاکہ ان کے دل میں دکھی اور مضطرب انسان کی خدمت کا جذبہ فروغ پا جائے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے اندر یہ کیفیت بھی آتی ہے کہ جن لوگوں کو کھانا نہیں ملتا اور کس کرب سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، کس دکھ سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے دکھ اور مضطرب انسانیت کی خدمت کا جذبہ فروغ پاتا ہے ان کے دلوں میں، اور ایک ایسا اسلامی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے کہ جس کی بیس باہمی محبت اور مروت، انسان دوستی اور دردمندی اور غمخواری کی لافانی قدروں کو۔ اس احساس کا بیدار ہو جانا روزے کی روح کا لازمی تقاضا ہے، اور اس کا فقدان یعنی اس کا ختم ہو جانا یا اس کا کم ہو جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے، اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ روزے میں روح نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے۔ اگر انسان کے اندر احساس نہ رہے تو اس روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے میں روح نام کی کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، روح چو رفت از صلاۃ و صیام، فرد نہ ہموار ملت بے امام۔ اسی طرح چوتھی حکمت کو جانتے ہیں، اس میں تزکیہ نفس آتا ہے۔ آپ چوتھی حکمت میں اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ روزہ انسان کے نفس روزہ انسان کے نفس اور قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ انسانی جسم مادے سے مرکب ہے، جسے اپنی بقا کے لیے غذا اور دیگر لوازمات فراہم کرنا پڑتے ہیں، جبکہ روح ایک لطیف چیز، صاف شفاف چیز ہے، جس کی بالیدگی اور نشوونما مادی ضروریات اور دنیاوی لذات ترک کر دینے میں ہی مضمر ہے۔ جسم اور روح کے تقاضے ایک دوسرے کے متضاد اور الٹ ہیں۔ روزہ جسم کو اپنا پابند اور منقاد بنا کر روزہ جسم کو اپنا پابند اور عاجز بنا کر مادی قوتوں کو لگام دیتا ہے، جس سے روح لطیف تر اور قوی تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ جو روزے کی بدولت بندہ خواہشات نفسانی کے چنگل سے خود کو آزادی حاصل کر لیتا ہے، اس کی روح غالب و توانا اور جسم مغلوب و نحیف ہو جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق پرندے اور قفس کا سا ہے۔ جیسے ہی قفس سے جسم کا کوئی گوشہ واہ ہوتا ہے، روح کا پرندہ مائل با پرواز ہو کر موقع پاتے ہی جسم کی بندشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز تر ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے کہیں لطیف تر اور قوی تک صاف و شفاف ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ بعض کاملین و عرفاء کی روحانی طاقت کائنات کی بے قرانیوں اور پنہائیوں پر حاوی ہو جاتی ہے۔ کاملین و عرفاء کی روحانی طاقت کائنات کی بے قرانیوں اور پنہائیوں پر مبنی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی روحانی طاقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ روح کی روانیوں، روح کی پرواز، روح کی جولانیوں کے ذیل میں حضرت غوث اعظم کا یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ انہیں فردن 40 کے لگ بھگ مریدوں نے اپنے ہاں افطاری کی دعوت دی، جو حضرت نے ازراہ بندہ نوازی قبول فرما لی۔ اگلے دن
مرید نے حضرت کی تشریف آوری کا ہر مرید نے حضرت کی تشریف آوری کا ماجرا کمال اشتیاق سے بیان کیا تو ان کے درمیان باہمی تکرار ہونے لگا۔ ہر ایک یہ کہتا تھا کہ کل شیخ نے ہمارے ہاں افطاری کی ہے۔ ان میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا کہ حضرت کے صاحبزادے کا وہاں سے گزر ہوا، وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگے کہ کس لیے تکرار کرتے؟ حضرت نے توکل اپنے گھر میں روزہ افطار کیا تھا، انہوں نے ان کے بیٹے وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ آپ کس لیے جھگڑا کر رہے ہو؟ حضرت نے تو کل اپنے گھر میں روزہ افطار کیا، کون کون کہہ رہا ہے کہ میرے گھر میں میرے گھر میں میرے گھر میں افطار کیا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ ہر کسی کو محسوس ہوا کہ شیخ ہمارے گھر تشریف لائے ہیں، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ روحانی تصرفات کا اعجاز ہے، یہ روحانی کرامات کا ایک انعام تھا جو اللہ کے بندوں کو تزکیہ نفس کے ذریعے نصیب ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی تربیت یافتگان میں زہد و ورع اور تقوی کی بنا پر اصحاب صفا کو امتیازی مقام حاصل ہے۔ ان کی زندگیوں پر فقر کی نمایاں چھاپ تھی، جو فقر اضطراری نہیں بلکہ فقر اختیاری تھا۔ روزے سے فقر و فاقہ کی جو شان استغنا جنم لیتی ہے، روزے سے فقر و فاقہ کی جو شان استغنا جنم لیتی ہے، وہ تونگری سے یعنی توانائی سے کہیں اعلیٰ مقام رفت کی حامل ہے۔ شیخ سعدی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا، اندروں استام خلیدار تادراں نور معرفت بینی۔ ترجمہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خالی رکھ تاکہ تیرے اندر معرفت کا نور آئے۔ الغرض نفس سے امارہ انسان کو برائی پر اکساتا ہے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم ہی دینے والا ہے۔ نفس امارہ کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات اپنے نفس کو جائز اور حلال خواہشوں سے بھی روکیں تاکہ ناجائز اور حرام کی طرف ملان کی جرت و ہمت ہی نہ کر سکے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ اس تربیت سے اس کی عادت بھی بدل جائے گی اور بری باتوں کی طرف اس کا دھیان ہی نہیں جائے۔ بس جب اس تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، جس میں انسان دن کے وقت حلال چیزیں کھاتے پیتے اور جمع سے باز رہتا ہے، تو پھر وہ حرام جو کہ ہر حالت میں حرام ہے، تو اس دوران پھر اس کی طرف رغبت اور ملان کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ اگر انسان ایک طرف زہر کے اثر کو مٹانے کے لیے بھی دعا کرے تو دوسری طرف زہر کا استعمال بھی کرے، تو ایسی صورت میں دوا کا اثر کس طرح ممکن ہے؟ اس لیے روزہ کا مقصود تبھی حاصل ہوتا ہے جب انسان اپنے نفس کو پاک اور منزہ کرے۔ پانچویں حکمت رضائے خداوندی کا حصول ہے۔ تزکیہ نفس جاننے کے بعد رضائے خداوندی کا حصول کیسے ممکن ہے، یہ جاننے کے لیے روزے کا منتہائی مقصود یہی ہے۔ روزہ رکھنے کا ایک اعلیٰ مقصد تو بیسک مقصد تو یہی ہے کہ وہ بندے کو وہ تمام روحانی مدارج طے کرانے کے بعد مقامی رضا پر فائز دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ مقامی رضا کیا ہے جو روزے کے توسط سے انسان کو نصیب ہو جاتا ہے؟ اس پر غور کریں تو اس کی اہمیت کا احساس اجاگر ہوتا ہے۔ رب کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا اتنی بڑی بات ہے کہ اس کے مقابلے میں باقی سب نعمتیں ہیچ دکھائی دیتی ہیں۔ روزہ وہ منفرد عمل ہے جس کے اجر و جزا کا معاملہ رب اور بندے کے درمیان چھوڑ دیا گیا کہ اس کی رضا حد و حساب کے تعین سے معاملہ ہے۔ رضائے خداوندی کی پہچان اور علامت، اللہ تعالیٰ کی رضا کی پہچان اور علامت جاننے کے لیے یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ اپنے بندے سے کب اور کیسے راضی ہوتا ہے، اور اس بات کی کیا علامت ہے کہ رب اپنے بندے سے فی الواقع راضی ہو گیا ہے۔ اس بارے میں ایک بزرگ نے اپنے مریض سے پوچھا، تمہیں کس طرح پتا چلے گا کہ رب تم سے راضی ہو گیا ہے؟ اس نے نہایت ادب سے جواب دیا کہ جب میں نے اپنے دل کو اپنے رب کے ساتھ راضی پایا تو میں سمجھ گیا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گویا خدا کی رضا کی کسوٹی اور پہچان یہ ہوئی کہ بندہ اپنے معاملات کی طرف نگاہ ڈالے اور اپنے دل سے سوال کرے کہ کیا وہ اپنے رب سے راضی ہے؟
اس طرح خدا اور بندے کی رضا باہم مربوط اور لازم و ملزوم ہے۔ اس دوگانہ تعلق میں تاہم یہ بات مسلمات میں سے ہے، طے شدہ ہے کہ رب کی رضا اپنے بندے کے معاملے میں بہرحال مقدم ہے۔ اللہ کی رضا پہلے ہے بندے کے معاملے میں، اور جب تک وہ راضی نہ ہوگا بندے کا رب کی رضا کے بارے میں مطمئن ہونا ممکن نہیں، اور بندے کی رضا اپنے رب سے لا محالہ مؤخر ہوگی۔ بندے کی رضا اپنے رب سے انشاءاللہ بالکل صحیح بات ہے کہ وہ مؤخر ہوگی۔ قرآن حکیم نے اس تصور کو رادیہ و مردیہ کے بلیغ الفاظ سے اجاگر کیا ہے۔ یہاں یہ نکتہ قابل غور ہے کہ جب تک خدا کی ذات بندے کی تلاش اور جستجو کا طلب کا محور تھی، اس بندے کی حیثیت محب اور طالب کی تھی، لیکن جب وہ خود ذات خداوندی کا محبوب و مطلوب بن گیا تو اسے خدا کے پسندیدہ ہونے کا مقام نصیب۔ سبحان اللہ، جس کی بنا پر وہ نہ صرف خدا بلکہ کائنات کا مدعا اور مقصود بن گیا۔ اس مقام پر خدا کی رضا قدم بقدم بندے کے شامل حال ہو گئی اور اسے زبان سے کچھ کہنے کی حاجت ہی نہ رہی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ روزے کے اثرات ہر شخص پر یکساں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، یا کیسے ہوتے ہیں۔ تو سننے میں یہی سمجھ لگے گی انسان کو کہ روزے کے اثرات ہر شخص پر روحانی اور جسمانی طور پر یکساں نہیں ہوتے۔ روزے کے اثرات ہر شخص پر روحانی اور جسمانی طور پر یکساں نہیں ہوتے۔ روزے کی فضیلت اور برکت اپنی جگہ مسلم، لیکن اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر شخص کے حصے میں برابر آ جائیں، ایسا ممکن نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنی راتوں کو نماز پڑھنے والے ایسے ہیں جن کو نمازوں سے صرف رت جگہ کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو وفاداری بشرط استواری کے یعنی پکے ارادے کے ساتھ نبھایا، اور خود احتسابی سے غافل ہوئے بغیر روزہ رکھے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ جو انسان اپنا احتساب کرتا رہے کہ میں نے کیا کیا، میں نے کس طرح سے کیا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے اس سے باز رہنا ہے، ایسے شخص کے لیے خوشخبری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، رات کو جاگتا ہے، تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرے اس کے گزشتہ گناہ پچھلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح جسمانی طور پر بھی روزے کے اثرات ہر شخص پر مختلف ہوتے ہیں۔ مثلا ایک ایئر کنڈیشنر آفس میں کام کر رہا ہے تو دوسرا شخص شدید گرمی اور چلچلاتی دھوپ میں محنت مزدوری کرتا ہے۔ دونوں میں فرق تو ہے، دونوں کے کام کی نوعیت کے اعتبار سے انسانی جسم میں باقی پانی اور نمکیات وغیرہ کی کمی اور نقاہت یعنی کمزوری کی کیفیت مختلف ہوگی۔ اسی اعتبار سے روزہ دار کو ان کے صبر اور برداشت اور رضا الہی کی کیفیات کے مطابق اجر و ثواب سے نوازا جائے۔ اب ہم یہ جانیں گے کہ روزہ کی حفاظت کیسے ممکن ہے۔ اگر روزہ کو پورے احکام و آداب کی مکمل رعایت کے ساتھ پورا کیا جائے تو بلا شبہ گناہوں سے محفوظ رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کسی نے روزہ کے لوازم کا خیال نہ کیا اور گناہوں میں مشغول رہتے ہوئے روزہ کی نیت کی، کھانے پینے خواہش نفسانی سے باز رہا لیکن حرام کمانے اور غیبت کرنے سے باز نہ آیا تو اس سے فرض ادا ہو جائے گا، مگر روزے کے برکات و ثمرات سے محرومی رہے گی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی بات اور غلط کام نہ چھوڑے تو اللہ کو کچھ حاجت نہیں کہ وہ گناہوں کو چھوڑے بغیر محض کھانا پینا چھوڑ دے۔ کھانا پینا اور جنسی تعلقات چھوڑنے ہی سے روزہ کامل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ کی حالت میں فحش و منکرات اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔
تو ماشاءاللہ رمضان المبارک میں سیشن کرنے کا یہی مقصد ہے کہ بنی نوع انسان کو اس بھٹکے ہوئے دور میں یہ علم ہو سکے کہ روزہ کی حالت میں روزہ دار کے لیے کیا کیا سمجھنا لازم ہے۔ امید ہے کہ یقیناً آپ سب کو اس بات کی آپ سب کی سمجھ میں اضافہ ضرور ہوا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ مبین۔